अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पहले ज़रा आज की ओवरऑल सिचुएशन देख लें पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान से पहले आज़ाद कश्मीर की बात कर लें। अभी आपने देखा सरदार तनवीर इलियास को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आज डिसक्वालीफाई कर दिया है। उन्होंने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी स्टेज कोर्ट्स दे रही हैं, काम नहीं करने दे रही, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह काफ़ी बातें हुई। उस पर भी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। लोगों ने कहा देखें जी एक और ATM फारिग कर दी गई, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि अभी बहुत ब्राइट चांसेस हैं सरदार तनवीर इलियास के कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से उनकी ये सज़ा और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सेट असाइड हो जाए। क्या उसके रीज़न्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत खुल के सामने आ गया है। अब जजेस मिलते हैं तो खबरें चलती हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि चीफ जस्टिस साहब फारूक बिंदयाल साहब उमर था बिंदयाल की बाद मुलाकात हुई 40 मिनट की जस्टिस फायज़ ईसा से, खुशगवार माहौल में हुई। ये अब ब्रेकिंग न्यूज़ है। सिचुएशन ये है कि इस वक्त एक रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में जस्टिस बिंदयाल साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़, एजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब, एक तो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया हुआ है। एक रेफरेंस एक दूसरा फाइल हो गया, वो फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ है। सो अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस इनको उठाएंगे नहीं उठाएंगे। बहरहाल दोनों ग्रुप्स के जो जिनको आप कह सकते हैं लीड, जिनको बारे में कहा जाता है कि जी वो उस ग्रुप के फेस हैं, वो उस ग्रुप का फेस हैं, उन दोनों पे जुडिशल रेफरेंस फाइल हो गए हैं बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये दो चीज़ें अपनी चल रही हैं। आज फाइनेंस डिवीज़न ने दे दिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पैसे नहीं मिले। आपको याद होगा कल जो है हुकूमत ने पार्लियामान में एक फिर बिल भेज दिया कि जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के लिए से हमें पैसे दिए जाएं और वो पैसे हम इलेक्शन के लिए रखेंगे। उस पर पहले ही जॉइंट हाउस अपनी करारदाद पेश कर चुका है, पास कर चुका है कि फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद कर चुका हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। सो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल तैयार है सब कुछ। फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की और सबका ख्याल था कि इसमें क्या कहा जाएगा शायद उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या नहीं कहा गया, और वो बताएगा कि आगे इलेक्शन होंगे अक्टूबर में भी कि नहीं होंगे, कोई ख़तरा है। रईस कसर कल राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी कर दी जब उन्होंने बयान दे दिया कि अगर खान साहब का रवैया ये रहा तो अक्टूबर में भी इलेक्शन शायद ना हो। ये सिचुएशन है ओवरऑल। आप जुडिशरी में देखें कॉन्फ्लिक्ट है, हमें इलेक्शंस का नहीं पता। पंजाब के इलेक्शंस KP की तो खैर अभी तक डेट भी नहीं आई, लेकिन क्लियर इंडिकेशन है कि पंजाब के इलेक्शंस भी नहीं होंगे। इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं? इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट जाती है अगस्त के अंदर डिज़ोल्व होंगी जब असेंबलीज, तो क्या वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 90 दिन की होगी या 900 दिन की होगी। और यहाँ तक बातें शुरू हो गई हैं कि ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर उस केयर टेकर गवर्नमेंट को जो हेड करेंगे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, अगर वो कोई इकॉनमिस्ट चुने गए तो फिर आप ज़रा 900 दिन की तरफ ही ज़्यादा देखिएगा। ये सारी बातचीत इस वक्त बड़ी सीरियस और इन्फॉर्म सर्कल्स में हो रही है। मैं आज आपके साथ 2-3 अंदर की स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा कि उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें कौन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई जिससे नज़र आता है कि ये अक्टूबर से पहले इलेक्शन किसी भी तय मुमकिन नहीं है और पंजाब में भी डेफिनेटली इलेक्शन नहीं होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी हम तो कोर्ट की चीज़ें हैं अपनी जगह हैं लेकिन हम बड़े सिंसेयर हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है। इसमें 5-6 सवालात हैं। मैं हमारे साथ हमें नुसरत जावेद साहब ने ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद स्टूडियो में, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है, और हम बात करेंगे एतजाज़ एहसन साहब से भी, एमिनेंट लॉयर, उनसे भी ज़रा लीगल बातें ज़रा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपसे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर कर दूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बात जब हुई ट्रूप्स वगैरह के ऊपर, तो मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे बड़ा वाज़ेह कर दिया गया फ़ौजी क़यादत की जानिब से कि देखें कोई 1,62,1,63,000 फ़ौजी हम दे सकते हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन वो हम विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बॉर्डर की सिचुएशन चेंज हो जाती है, बहुत से बॉर्डर के एरिया सील हो जाते हैं, नेचुरल कहीं बर्फ़ कहीं ये सब कुछ। तो इंडिया भी अपने ट्रूप्स विड्रॉ करता है, हम भी विड्रॉ करते हैं। तो हम विंटर्स का मतलब है अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के इलेक्शंस के लिए तो फ़ौज आ सकती है, उससे पहले गर्मी के मौसम में फ़ौज नहीं आएगी। तो अगर ये मसला हल भी हो जाता है पैसे का, और अगर आपको सिक्योरिटी के लिए फ़ौजी नहीं मिलते, तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे पंजाब में?
پنجاب کے آئی جی پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میرا 3,62,000 سمتھنگ لائک دیٹ گیو اور ٹیک اے فیو تھاؤزینڈ کہ 3,62,000 یا 63,000 ہمیں شارٹ فال ہے بندوں کا الیکشن ڈیوٹی کے لیے. تو اس لیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ جو سلامیہ میں بات نہیں تھی وہ یہ بات نہیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی, اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کیا ہوگا. ساتھ ہی کل جو الیکشن کمیشن نے 2 ریکمنڈیشنز دی ہیں سیکشن 57 کی اور سیکشن 58 میں تبدیلی کی, یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو انہوں نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ یہ 2 آپ چینجز کروائیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ 57 کی ہے, 57 کلاز 1 سیکشن 1 جو ہے. پرانے الیکشن ایکٹ کے مطابق صدر پاکستان کو اختیار تھا تاریخ مقرر کرنے کا الیکشن کمیشن سے مشورے کے بعد. جو انہوں نے اب سجیسٹڈ چینج دیا ہے اس میں پیورلی پاور الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہے, اور گورنمنٹ سے میری لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اب ہم اس لیجسلیشن کو بالکل موو کریں گے, اور یہ ساری چیزیں اب رک گئی ہیں 21 اپریل تک کہ جب یہ قانون بن جائے گا بینچز بننے کا, اور وہ کمیٹی آ جائے گی اور سو موٹو بھی وہ 3 ججز ڈیسائیڈ کریں گے. تو گورنمنٹ کی تمام چیزیں آن ہولڈ آ گئی 21 تک, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. لگ یہ رہا ہے کہ سارا لاوا پک کے تیار ہو گیا ہے, اور جس کو کہتے ہیں نا اب ایک چنگاری چاہیے کسی بھی طرف سے, اینڈ تھنگس کین گو ساؤتھ. ان دا مین ٹائم ماشاء اللہ گورنمنٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے پتہ اینی بڈی ہو جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں آخری عشرہ سعودی عربیہ میں گزارنے کے لیے. ایون نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے, وہ سوئٹزرلینڈ تو گئے تھے, چلیں وہ شاید ویسے ہی چلے گئے ہوں, لیکن اب وہ سعودی عربیہ بھی جا رہے ہیں. ابھی ایئرپورٹ خبر چل رہی تھی کہ جی وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے, تو اگر وہاں فلائی کر سکتے ہیں تو یہاں نہیں آ سکتے. بہرحال دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اس پہ بھی میں آپ سے خبر شیئر کر لوں. ٹاپ لیگ کے لیڈرز نے 2-3 نے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے میں نے آنے کی نہ آنے کی پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشورہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ جب تک بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں آپ پاکستان نہ آئیں. جب آفیشلی پوچھیں گے سب انکار کر دیں گے, بٹ دس از اے فیکٹ کہ مشورہ ان کو دیا گیا ہے کہ جب تک بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں آپ پاکستان نہ آئیں. اینڈ ان دا مین ٹائم آئی ڈونٹ نو کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر چیف جسٹس بدلے گا تو کیا ہوگا. اور ساتھ ہی آپ نے کل سنا بڑے سیریس الزامات لگائے بلاول بھٹو صاحب نے, جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک جج کو ایکسٹینشن ملنی تھی تو سلیکٹڈ جج ہونا تھا, سلیکٹڈ آرمی چیف ہونا تھا, سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہونا تھا. وہ بھی کلیئر انہوں نے ایک سوائپنگ شاٹ لیا ہے ایٹ دا چیف جسٹس. اور اب اسلام آباد میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید تازہ ترین مستقبل ماضی قریب کے اگر کوئی چیف جسٹس کا ہو سکتا ہے صدر بننے کا بھی وعدہ کیا گیا ہو, اور اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. سو ریومرز آر دیر, آدھی ریومر ہوتی ہے آدھا سچ ہوتا ہے, لیکن یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان میں کتنی انسرٹنٹی ہے. اور ان دا مین ٹائم معیشت تو جو تباہی ہے 300 روپے پہ بھی آپ کو 310 روپے پہ بھی ڈالر نہیں مل رہا. اور اب جو بزنس مین ہیں اور ایون 1-2 فیڈرل منسٹرز, میں نام نہیں لوں گا, ایک نے تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو کہا کہ یار یہ 3.25 پہ چلا جانا ہے, 3 تک کی بھی بائنگ کر لو ڈالرز کی. یہ تو ہے جو لوگ ارباب اختیار ہیں جن کو پتہ ہے کہ ڈالرز کہاں جا رہے کیا نہیں جا رہے. تو ابھی وہ بھی مہنگائی آئے گی. اینی وے ہم یہ ذرا چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. شاہ صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ فوج تو نہیں ملنی اور ونٹرز کی بات ہو گئی ہے. ایک فیصلہ اور بھی کر لیا مسلم لیگ کی قیادت نے. دے آر ولنگ کہ ہمیں اگر 5-6 سر کٹتے ہیں انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر, دوسرے کٹ جائیں, وی ول فیس دا کانسیکوینسز, ہم نے الیکشن نہیں کرانا. اب اگر فوج بھی نہیں آنی, سر کٹوانے پہ بھی تیار ہیں, تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یار زیادہ بہتر ہوتا اگر پہلے وہ آپ کہہ رہے تھے نا چودھری صاحب کو لینا, وہ بھی لے رہے ہیں, ابھی وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ سردار صاحب کا وہ کیا انجام دیکھ رہے ہیں. سردار صاحب کا میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. ہاں, میں سن رہا تھا سید منظور گیلانی صاحب تھے ایکس چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے, وہ بھی جامی صاحب اور شامی صاحب کے پروگرام میں بات کر رہے تھے. انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو آئین کے مطابق, آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق, اور وہ آرٹیکل 24 ہے ان کا, میں نکالا ہے وہ پڑھ رہا تھا میں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سزا 2 سال سے کم ہے تو پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی.
تو ان کی سزا تو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ تھی 10-15 منٹ کی. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جب ان کو ہائی کورٹ نے بلایا تو شو کاز نوٹس نہیں دیا, جو پہلا نوٹس دیا وہ ان کو بلایا کہ ان سے پوچھیں گے, تو انہوں نے کہا ایک تو ٹیکنیکلی ان کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے تھا, اس کے جواب میں جو بھی بات ہوتی. دوسرا یہ ڈسکوالیفیکیشن 2 سال سے کم کی سزا ہے, اس لیے اس پہ بھی نہیں بنتی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی, ہائی کورٹ کنوکشن کا بھیج سکتی ہے اپنا ورڈکٹ ٹو الیکشن کمیشن وہاں کے, اور اس الیکشن کمیشن نے پھر اس کی بیسس پہ فیصلہ کرنا ہے. مطلب ان کا تھا کہ ان کا جو تھا کنوکشن جاتی اسپیکر کو, اور وہ پروسیجر میں اس طرح کا جو ہے, جہاں تک تو پروسیجر کی بات ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں بھی تقریباً اسی طرح کا پروسیجر تھا. نہیں, وہاں کنوکشن ہوئی, نہیں پروسیجر کیا ہے, کنوکشن ہوئی, وہ بھیجتے ہیں اسپیکر کو, اسپیکر اس فیصلے کی روشنی میں بھیج دیتا ہے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن ان دونوں چیزوں کی روشنی میں ڈسکوالیفیکیشن کر دیتا ہے. ان کا یہاں پہ ہائی کورٹ نے سیدھا اناؤنس کر دیا کہ آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے پروسیجر 2-3 چیزیں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی یعنی اسپیکر تنویر الیاس ہو سکتا ہے شاید بچ جائے سپریم کورٹ سے. میں اس وجہ سے اس میں ذرا تھوڑا سا اسٹوڈنٹ, کیونکہ اب دیکھو ہمارے ہاں اب سیاست تو ایسا سچ رہی نہیں, محلاتی سازشیں ہیں. ہاں صحیح ہے. تو محلاتی سازشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے جھکی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سردار صاحب یا ان کی جماعت, ان کی سرپرست جماعت اس نااہلی کو ہضم کر لے. ہاں ویسے پچھلے جماعت ناراضگی بڑی ہے ان سے, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا خان صاحب کی تحریک میں اور سب میں, یہ کافی عرصے سے غائب ہوئے ہیں 1-2 مہینے سے, تو وہ بھی کافی ناراض ہیں. چلو وہ غصہ بھی نکل جائے, لیکن دکھاوے کے لیے میں بالکل سازشی ذہن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر انتظار کیا جائے کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے پاس, کہ وہاں جا سکتا ہے پرائم منسٹر تو یہاں بھی جائے, تو یہاں بھی جائے. تو جہاں تک بات ہے بھیا ایک سیدھی سادی ہے, جہاں تک تو ایز نصرت جاوید بطور صحافی میں اس کے بارے میں کوئی اور رائے رکھ ہی نہیں سکتا کہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو اس کے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ میری رائے ہے. 90 تو قصہ ماضی کر دیا سر نے. میرے بھائی میں تو آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا, یہ اعتراف کرنے کے باوجود میں آپ ہی کے پروگرام میں شعیب بن عزیز کا شعر پڑھ کے جان چھوڑاتا رہا کہ شب گزرتی دکھائی دیتی ہے, دن نکلتا نظر نہیں آتا. کیوں کہ اب یہ معاملہ جو ہے, دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اصولوں کا نہیں ہے. آئین کی محبت جو ہے پی ٹی آئی کو بھی اس وقت بہت تھی جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی تھی, تو قومی سلامتی کو لا کر جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کو پھر موو ہونا پڑا. آئین سے ویسی ہی محبت اب موجودہ حکومت برت رہی ہے. تو اس حوالے سے اس حمام میں سب ننگے ہیں, ان سب کا رویہ ایک جیسا ہے. آئین کو اپنی سیاسی ترجیحات کے مطابق انہوں نے موم کی ناک کی طرح موڑنا ہے, اور یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ بتدریج عمران خان صاحب کی اقتدار میں واپسی کی رکاوٹ محض یہ بھانمتی کا کنبہ نہیں ہے. آف لیٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں مثال کے طور پر زلمے خلیل سعد جیسے لوگوں کا سامنے آنا وغیرہ وغیرہ, وہ کچھ اور حلقوں کو بھی پریشان وہ تو جو انہوں نے ایک فرم بھی ہائر کی بھی ہے, تو بیان شیان تو کروا لیتے ہیں نا. آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ایک اس قسم کی جو ایک ہوتی ہے نا بات, جس سے جو عمران خان صاحب نے میری دانش میں جہاں پہ وہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے جو میر جعفر کے نعرے کے ساتھ جو دوریاں پیدا کی تھیں, باجوہ صاحب کے جانے کے بعد انہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر بعد میں خان صاحب بیان دیں گے کہ جی باجوہ صاحب چلے گئے ہیں, ان کا سیٹ اپ انٹچڈ ہے, کام کر رہا ہے, پھر کچھ دن پہلے انہوں نے کہا یہ مافیاز اور ملٹری, ایک ہی جملے میں مافیاز اور ملٹری, تو پھر تعلقات کیسے میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو اس سے معاملہ مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو یہ تفریق کی تپش تھی بابو, وہ اب سپریم کورٹ چلی گئی.
سپریم کورٹ میں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک عزت مآب جج کا دوسرے عزت مآب جج کے ساتھ ملنا بریکنگ نیوز کیسے بنتی؟ بریکنگ نیوز، لیکن آپ خود کہہ رہے ہو کہ وہ بریکنگ نیوز کی صورت اس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ تخت یا تختہ والی جنگ ہے جس میں نہ کوئی اصول ہیں نہ پرنسپل ہیں. جس کے پاس زیادہ حاکیوں والے ہوں گے وہ مشاہرہ جیت لے گا. پٹی صاحب آج انہوں نے فنانس والوں نے بھیج دیا ہے، رپورٹ دے دی ہے ٹو سپریم کورٹ کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے. گورنمنٹ نے کل ایک حجت پوری کی کہ جی ہم نے بھیج دیا ہے بل کے لیے اور ہم نے ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ اپروو ہوگا تو ہم کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے پیسے نکال لیں گے. اگرچہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں یہ تو پہلے ہی بجٹڈ اخراجات ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی پھڈا تھا ہی نہیں. بہرحال انہوں نے حجت پوری کی ہے. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو فنانس سیکرٹری ہیں، پہلے ہم سمجھے یہ تھے کہ شاید ڈار صاحب اس لیے نہیں گئے کہ آئی ایم ایف والوں نے کہا ہوگا کہ آپ نہ ہی آئیں، دوسروں کو بھیج دیں، بیکاز ان کی ناراضگی ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے ان کے کوئی اتنے خاص تعلقات نہیں ہیں. لیکن پی ایم ایل کے کچھ لوگوں کا ٹاپ لیڈرز کا بتانا یہ ہے کہ جی ون آف دا ریزنز یہ بھی تھا کہ سیکرٹری فائنانس کو بھیج دیا گیا تاکہ اگر عدالت بلائے گی بھی تو پھر چاہے فائنانس منسٹر پیش ہو جائیں، ایڈیشنل سیکرٹری جائے گا یا فائنانس منسٹر پیش ہو جائے، بیکاز بیوروکریٹ وہ پریشر نہیں لے سکتا کورٹ کا سب کچھ. اب انہوں نے بال دوبارہ پھینک دیا ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس کے بارے میں ایکشن لیں گے، لوگوں کو کہیں گے. ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن سے چیف جسٹس صاحب کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اب بینچز بنائے تو اپنے بینچ میں اطہر من اللہ صاحب کو ڈال لیا، ان کے ساتھ ضیاء آفریدی کو ڈال لیا جو ہمیشہ سے دوسری سوچ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. اسی طرح دوسرے بینچز بھی بنے، چیزیں ہوئیں سب کچھ. اگر سپریم کورٹ اس وقت اس پہ سخت رویہ نہیں لیتی، اس پیسے نہ ریلیز کرنے پہ، تو کیا اس کا میسج یہ جائے گا کہ سپریم کورٹ بلنک کر گئی ہے اور یہ گورنمنٹ ابھی اپنی مرضی چلا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، جب مالک کے پاس جانا چاہیں آپ تو یہ سوچے اختلاف رائے گستاخی کہلائے گی، اور مالک کے سامنے بیٹھ کے اختلاف رائے کریں تو بغاوت کرائے گی اور نوکری سے ڈسمسل بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے ابتدا میں ساری خواہ بنا دیا. اب مجھے اور نصرت جوید جیسے صاحب علم کی چک وقت قیمتی ہے، ہمیں ایسے ہی چنگ میں بٹھا لیا. سر میں نے خبریں شیئر کی در حقیقت سر میں تو آپ کی خبر ہی تو رپورٹر کی شان ہے. خبر اس سے پہلے یہ لندن پلان کا خبر حصہ تھی. یہ خبر سلامتی کونسل سے پہلے کی کمٹمنٹ کی حصہ تھی. اس دن دہرایا گیا، روٹے ہو پیا تمہیں کیسے مناؤں، پیا مان جاؤ. انہوں نے کہا یاد ہے دبئی لندن کی ہویا سی. مریم نواز صاحبہ بھی جانے سے 3 دن پہلے آپ کے قریبی شہر میں اس نے کہا بیٹا آپ جائیں عمرہ کر کے آئیں، کوئی کیا الیکشن لکشن کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ 11 تاریخ کو. انہوں نے کہا سو وٹ، یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. ہاں جو آپ نے فرمایا واقعی سردیوں میں اچھا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. 25 جولائی کو 18 میں الیکشن ہوئے تھے، برف پڑ رہی تھی لاہور میں، 5-5 فٹ برف تھی، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، پانی بالکل جم گیا تھا، چائے بن نہیں تھی پا رہی، ٹریفک بلاک ہو چکی تھی، ہر طرف برف برف تھی. تو یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ ایک لندن پلان اور ڈیل کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا تو انہیں گھر بھیج دیا گیا. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کون سی ایسی بات کی ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی؟ اس سے پہلے 97 میں انہوں نے حملہ کیا، انہیں کچھ نہیں کہا گیا. 2023 میں اس سے زیادہ حملہ کیا گیا. پھر مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بلایا تو ادھر گاڑیوں میں پتھر رکھے گئے، تمام میڈیا نے چلایا. انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میٹر نہیں کرتی کون سا اجلاس ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں امپلیمنٹ. جو ابھی نصرت جوید صاحب نے بہت خوبصورت ہاتھیوں والے، وہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان میں ادب احترام سے نصرت جوید صاحب زیادہ صاحب علم ہے، اور آپ بھی ایمانداری سے دل سے کہہ رہا ہوں، سیاست اور صحافت اور قانون تینوں کی قبریں کٹھی ہو چکی ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا کس میں کون دفن ہے، کس میں قانون دفن ہے، کس میں صحافت دفن ہے، کس میں سیاست دفن ہے.
फैसले कोई और कर रहा है। भट्टी साहब मुझे थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा। एतजाज अहसन साहब लाइन पे मौजूद हैं, हम सबसे सीनियर हैं, इसलिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ आपको भी रोकने की। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डेडलाइन दी हुई थी कि 10 अप्रैल तक आप 21 बिलियन या पार्शियल फंड्स रिलीज करें। इन्होंने करारदाद पेश कर दी जिसमें बाउंड कर दिया करारदाद से अपनी गवर्नमेंट को। ज़ाहिर अपनी करारदाद अपने पे करवाई कि आप लोगों ने कोई बात नहीं माननी। एनीवेज, कल इन्होंने कहा कि जी हमने अब कमेटी को भेज दिया है बिल कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे अप्रूव हो जाएं, फिर हम इलेक्शन के लिए निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तब इशारा दिया था कि अगर ये पैसे ना आए तो फिर हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे और कंसर्न फंक्शनरीज और वट एवर या मेजर्स लेंगे। अब क्या सर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन है कि आज जब उसको फाइनेंस डिवीजन ने बता दिया है कि नहीं पैसे दिए गवर्नमेंट ने, तो अब दे हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल? ख़ास तौर पे जब आज हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट के अंदर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फारिग कर दिया और अभी उन्होंने शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया हुआ था, बुला के एक ही सिटिंग में उड़ा दिया बंदे को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास यही ऑप्शन है असल में, क्योंकि इसमें तो बड़ा सिंपल मामला है। इसमें तो आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ से पूछते हैं कि क्या आपने ये बयान दिया है कि नहीं, क्या आपने कहा है कि हम पैसे नहीं देंगे और हम इस फैसले को नहीं मानते। जो भी उन्होंने कहा है वो रिपोर्ट हुआ है। अगर उन्होंने वो या हाँ कह सकते हैं या ना कह सकते हैं। अगर वो कहेंगे हाँ तो उसके बाद कुछ और सबूत की जरूरत ही नहीं है, मुकदमा वही ख़त्म हो जाएगा और उनके लिए सजाई तजवीज़ हो सकती है। वो टिल दी राइजिंग ऑफ दी कोर्ट हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर वो ये कहते हैं कि मैंने नहीं कहा तो उनको कंसल्ट किया जाएगा। मुख्तलिफ क्या सकता है, मुझे जाएगा तो नहीं मालूम, मेरी कोई बात या रद्द। लेकिन चौधरी साहब, उन्होंने कल उसमें अपना एक सेफ्टी वाल्व तो क्रिएट कर दिया ना, जब उन्होंने कहा कि जी हमने बिल भेज दिया कमेटी के पास कि कंसोलिडेटेड फ्रंट से हम पैसे निकाल सकें। तो वो ये तो कहेंगे जी हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमारे पास वैसे नहीं थे कि हम निकाल के 21 बिलियन पकड़ा दें, लेकिन वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अब उन्होंने स्पैनर फेंक नहीं दिया? 18,000 अरब रुपए में से जो एक्सपेंडिचर है फेडरेशन और प्रोविंसेस का 20 बिलियन निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 मिनट क्या 4 मिनट तक है। जो अभी अनएक्सपेंडेड एलोकेशन हुई हुई है, जो अभी अनएक्सपेंडेड है, वो कोई मेरा ख्याल है इस वक्त तक 30-40% ऑफ द बजट एलोकेशन, सैंक्शन एलोकेशन वो अनएक्सपेंडेड हो। अब अगर फ्लड आ जाता खुदा न खास्ता तो उस पर कम स्पेंड करना पड़ता है, तो आप करते ही है ना, तो एलोकेशन दे देते हैं तो फिर री एलोकेट कर लेते हैं। और पहली चीज जो सप्लीमेंट्री बजट में पेश करके आप सप्लीमेंट्री बजट में सारा बाद में वैलिडेट करा लेते हैं। हर साल होता है 11 अरब रुपए जो है वो वैलिडेट होते हैं सप्लीमेंट्री बजट में, उनको सैंक्शन दिया जाता है, क्योंकि वो ओवर स्पेंडिंग तो हर दफा हर साल ही फेडरेशन करती है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए तो ये इनको करना पड़ेगा। ये तो इससे तो फरार है नहीं, मफर कोई नहीं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का और सर अगर इनको ट्रूप्स नहीं मिलते लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आप देखें ना, ये अभी पिछले 5 अप्रैल से लेके अब तक जो इतने ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया है, इसमें 13 पुलिसमैन, 2 आर्मी ऑफिशियल्स वो शहीद हुए हैं, आर्मी के अफसरान इंजर्ड हुए हैं, 6 सिविलियंस मारे गए हैं, 4 अटैक्स कोयटा में हो गए हैं 2-3 दिनों के अंदर। तो अगर हमने एक सर्ज ये भी देखा है लॉ एंड ऑर्डर का, और वो यही कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस इशू है। अगर फाइनेंस का मसला हल हो भी जाता है और इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो कहते हैं कि बेबसी है, हम नहीं ट्रूप स्पेयर कर सकते, तो क्या फिर भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर एंड कंपनी पे पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर एंड कंपनी पे भी पड़ेगी, और जो महकमे का है जो उनको रोक रहा होगा
پرائم منسٹر کہے گا کہ یہ مجھے روکتا ہے, اس نے کہا کہ میں نہیں پرووائڈ کرتا, وہ پرائم منسٹر نامینیٹ جس کو کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی. پرائم منسٹر کسی کا تو کہے گا نا کہ جی میں نے اس کی رپورٹ لی ہے, اس کی رپورٹ لی ہے, تو اس کا ہو جائے گی ذمہ داری. پھر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. سیکیورٹی کتنی ضرورت ہے, کتنے پولنگ اسٹیشن پہ ہر سال جھگڑا ہوتا ہے. عموماً لوگ پرامن طور پہ آ کے لائنیں لگاتے ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک وسیع و عریض ملک ہے, بولان سے لے کے اور کانگے تک اتنا وسیع ملک ہے, ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جیوگرافیکلی, کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ ہو ہی سکتا ہے. نارمل ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے. اے پی ایس والا بھی ہوا ایک طرف, تو کیا پشاور بند ہو گیا تھا, سارا پشاور بند ہو گیا تھا, پاکستان بند ہو گیا تھا, اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو if I am taking understanding you right, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل میٹر کے اوپر پرائم منسٹر کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, اور ٹروپس نہ دینے کے اوپر آرمی چیف بھی محفوظ نہیں ہیں سپریم کورٹ کے ہاتھ سے. ہاں بالکل, یہ بالکل درست ہے. he should be responsible. whether he is responsible or not, I can't say, کیونکہ اس کی ایک ریئل پاور ہے, طاقت ہے اس کے پیچھے, اور اس کا شاید ممکن نہ ہو. اور پرائم منسٹر تو اڑائے ہیں پیپل بائی دی ڈزن, ہماری عدالتوں نے بھی اور افواج نے بھی. تو یہ تو رسک لے رہا ہے شہباز شریف بہت زیادہ. اور جس طرح کشمیر میں کل ہوا ہے, آج ہوا ہے, یہ کل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا سر, لاسٹ کویشچن مجھے یہ بتائیے, آج ایکسپلینیشن بھی ایشو کی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کل کی جو ان کا وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس سیشن کے اندر جہاں یہ آئین کے اوپر تھا, تو ان کو بڑی لمبی تفصیل انہوں نے دیا ہے, یہاں تک کہ میں تو بیٹھا بھی آئی ووڈ ہیو بین ہیپی کہ میں سائڈ پہ بیٹھا ہوتا. انہوں نے جج کو عزت دینے کے لیے مجھے درمیان میں بٹھا دیا. میں نے تقریر بھی نہیں کرنی تھی, لیکن کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوئیں تو مجھے کلیریفیکیشن کے لیے تقریر بھی کرنی پڑی. یہ سب کچھ ہوا. پھر آج وہ چیف جسٹس سے بھی ملے, چیف جسٹس سارے لوگوں سے بار بار مل رہے ہیں. اب بینچز بھی بڑے انٹرسٹنگ بنایا ہے چیف جسٹس نے. یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے, دو سوال, ایک تو کیا فائز عیسیٰ صاحب کو جانا چاہیے تھا, اور سیکنڈ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اب بینچز بنائے ہیں, اپنے بینچ کے اندر اطہر من اللہ کو بھی رکھا, انہی اطہر من اللہ کو جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا اور مجھے ہونا چاہیے تھا بینچ میں, انہی کو اپنے ساتھ بٹھایا یا آفریدی کو بٹھایا. اور از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ, اور یہ اب گیپ ختم نہیں ہو سکتا ججز کے درمیان میں جو ہو گیا ہے؟ ربطے تو بہت ڈیپ ہے, ربطے تو بہت ڈیپ ہے. اور اس کے جو انہوں نے کوشش کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں زنجیریں ڈالنے, میں تو حیران ہوں کہ بھائی شوڈ قاضی فیض عیسیٰ بین ان دا گروپ, کیونکہ یہ زنجیریں جو ڈال رہے ہیں عمر عطا بندیال کے پیروں میں, یہ تو ان کے اپنے پیروں میں پڑ جائیں گے 4 مہینے. اور he is very enthusiastic in the group of providing for restrictions on the justice. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریسٹرکشن ضرور ہونا چاہیے, اچھی ہیں, دے آر ویل تھاٹ آؤٹ. اپیل بھی ہونی چاہیے, اور ریویو میں وکیل کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہم یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے اپیل یہ تو ریکوائر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور دو یہ اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی وکیل بدلنے کی. ایسی کلازز ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور کچھ ایسی کلازز ہیں جن میں ضرورت نہیں ہوگی. سر ایک چیز بتائیں, ایک بات بڑی سخت اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ آج یا کل میں جس طرح اس فیصلے کے اوپر اس کو چیلنج ہو بھی گیا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, لاز کے اندر چینجز ہوئی ہیں, اور چیف جسٹس کے پاس 10 دن ہیں کہ اگر وہ اس پٹیشن کو سننا چاہیں اور اپنی مرضی کا بینچ بھی بنا سکتے ہیں, اور اس تمام لا کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کو سن سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ان 10 دنوں میں عمر طا بندیال صاحب کو کوئی ایسی انٹرٹین کرنی چاہیے پٹیشن
جو ان چینجز کو, اس رولز اینڈ پروسیجر کو جو چینج کرنے کے لا کو چیلنج کیا گیا ہے, کیا بندیال صاحب کو ان 10 دنوں میں اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جس طرح کیا جا رہا ہے. اور یہ ان کی طرف سے صرف یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ he has done it for himself. He is leaving in 4 months. He will have done grace for Qazi Faiz Isa, for Mansoor Ali Shah, the other Chief Justices, Yahya Afridi, who will follow him as Chief Justices. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ باقاعدہ آئینی ترمیم کے طور پہ آئے, تو وہ اس کے لیے ہاؤس ابھی مکمل نہیں ہے, وہ آئینی ترمیم. اور سر یہ جو 2 پٹیشنز آ گئی ہیں, ریفرنس لوگوں نے موو کیے ہیں, ڈفرینٹ لائرز نے, یہ بندیال صاحب کو اور 4 دوسرے ججز کو کہ جی جوڈیشل کاؤنسل میں کیس جائے, ایک فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آ گیا ہے. کیا یہ کیسز بھی امیجیٹلی ٹیک اپ ہونے چاہیے جوڈیشل کاؤنسل میں؟ بیکاز دونوں پارٹیز میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسری سائڈ کے وکیل ہیں, ایک دوسری سائڈ کے صاحب ہیں, تو کلیئرلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں دونوں چیزیں. کیا یہ فائز عیسیٰ ان کو بندیال صاحب کو فوراً جوڈیشل کاؤنسل میں لینی چاہیے یہ دونوں چیزیں؟ یہ تو شاید نہیں لینی چاہیے جوڈیشل کاؤنسل میں, تو پھر بات بڑی پرسنل اور ایویڈنس ریڈ کرنے سے بہت آگے نکل گاؤں بہت ہی ڈیپ ہو جائے گا اور irreparable ہوگا. وہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال, میری رائے ہے. ٹھیک ہے, یہ بات چاہیے نا ان کو کہ یہ جو بل ہے یہ کس طرح کس حد تک اپلائی کرتا ہے. جس حد تک اپلائی کرتا ہے اس کو اپلائی ہونا چاہیے, جس حد تک نہیں ہو سکتا اس کو رکنا چاہیے. اور حتبہ بل ایک ایسا بل ہے جس میں سپریم کورٹ نے بل ہی تھا, ابھی ایکٹ نہیں بنا تھا, تو بل کی اسٹیج پہ ہی گورنر جنرل کو, اور 9 ججز کا فیصلہ ہے, 9 ججز کا فیصلہ, گورنر کو حکم دے دیا تھا گورنر کو کہ وہ اس اسینٹ نہ دے. یہ اگینسٹ دی اسلامک پروویژنز ہے, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہے, تو اس کو اسینٹ نہ دے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شاہ جی بھی میں بریک لینی, لیکن ایک چیز تو انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہ ڈفرینسز اب بہت آگے چلے گئے, یہ ڈفرینسز تو اب, وہ تو بالکل درست بات ہے. اور دیکھو جو ایک بات میں آپ کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ بریکنگ نیوز ہے, اب مثال کے طور پر ایک بینچ بنا ہے جس میں ایک عزت مآب جج صاحب جو ہیں وہ یہ لکھ کر کہہ چکے ہیں کہ ان کے ایک عزت مآب ساتھی کے خلاف جو شکایت آئی ہے وہ جوڈیشل کمیشن فوری طور پر اس کا نوٹس لے. اب ان دونوں کو ساتھ بیٹھنا ہے. اچھا, اب شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پہ آپ پانی پلا رہے ہیں, ان میں سے فرض کریں ایک فریق جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے اس بینچ پہ نہ بیٹھے کہ جی میں نے تو یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ صاحب کلیئر ہوں سپریم. لیکن وہ چیف جسٹس کہتے ہیں نا خاموش میسج تھا, میں بھی یہ بھی خاموش میسج ہو. کس کے لیے؟ پہلے جب انہوں نے پہلے مظاہر نقوی صاحب کو, نہیں ابھی تو یہ میسج ہوگا نا کہ بھائی صاحب آپ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر بیٹھے نا, تو یہ تو چلیں I don't know یہاں پہ بریک لیتا ہوں, اور لیکن I hope I explained myself. نہیں you were very clear about that. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے میں بتاؤں گا ایک اور خاموش میسج بھی ہے جو شاید چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں. وہ کیا میسج ہے وہ میں اس بریک کے بعد آپ سے شیئر کروں گا. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی صاحب ایک چیز بتائیں, انہوں نے بڑا صفائی سے ایک دعوت بھی دے دی زرداری صاحب نے کہ گفتگو ہو سکتی ہے بغیر شرطوں کے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں گورنمنٹ نے کچھ ارادے شو کیے کہ اگر ہم چاہے آپٹکس کے لیے گفتگو شروع کر دیں اپوزیشن کے لیے, تو ان کو کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بریکنگ نیوز چلی کہ جی گارنٹر کوئی نہیں مل رہا, کہ خان صاحب اپنی بات پہ رہیں گے, جو بات طے ہو جائے گی, تو گارنٹر نہیں مل رہا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی, اور الیکشن بھی بالکل ہوا میں جا رہی ہیں, یہ گورنمنٹ ڈسکوالیفائی ہونے پہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. ایز وی اسپیک ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز پہ اشتہار بھی چل رہے تھے کہ سیاست کے اوپر, ریاست کے اوپر سیاست ہم قربان کر رہے ہیں. تو وہ تو اب ڈکلیئرڈ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو کیا
یہ 21 تاریخ کے بعد نئے پتے لگیں گے جب نیا قانون ہو جائے گا, بینچز دوسرے ہوں گے؟ دراصل 9 اپریل کو ریاست قربان کر دی سیاست پہ, انا قربان کر دی آپ نے ریاست پہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. دیوال ہے یہ 2022 کی بات کر رہا ہوں, اب تو تدفین ہونی ہے. آپ نے فرمایا نواز شریف, ہاں ان سے بات بھی ہوئی جنہوں نے ستمبر میں اہم ہونا ہے. 4 دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی اہم ترین جو میٹر کرتے ہیں کہ الیکشن ہونا, انہوں نے کہا آپ ڈونٹ وری 21 تاریخ تک نکلنے دیں, 21 کے بعد جو آپ چاہیں گی ایز اٹ ہوگا. ورنہ انہوں نے کہا تھا میں عمرے پہ نہیں جاؤں گی, عمرے پر نہیں جاؤں گی. انہیں یقین دہانی کرائی گئی آپ کے کچھ ملنے والوں کی جانب سے. ضروری نہیں کہ بڑے قد میں بڑے عہدے ہوں, کبھی چھوٹے قد میں بڑے عہدے بھی آ جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. 21 اپریل کے بعد, ورنہ رانا ثناءاللہ مجھے بتائیں انٹیریئر منسٹر ہو, وہ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہو اور وہ کہیں 24 مئی تو چھوڑے, ہم نے 8 اکتوبر کو بھی نہیں الیکشن کرانے. یہ کوئی مائی کے لال کی کسی کی اتنی جرت نہیں ہے. یہی صدر آصف علی زرداری تھے تو یوسف رضا گیلانی ان کے پی ایم تھے, امیونٹی تھی, وہ گھر گئے. نواز شریف ملک کے پرائم منسٹر تھے تو گھر گئے. اب جس نے گھر بھیجنا ہے انہوں نے ان کو اندر بند کر کے پی ٹی آئی والوں کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے. 4 دن پہلے عمران خان کو میسج بھیجا گیا, ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. ان کا مقصد تھا اسے انگیج کیا جائے. انہوں نے آگے دیا کہ نہیں یہ سپریم کورٹ میں بات ہوگی. تو دراصل جو پینٹ کورٹ ہے دوسرا وہ کہیں اور ہے. 21 ستمبر کے بعد آپ خود حالات دیکھ لیں گے. موجودہ جس ملک میں یہ ہو کہ چیف جسٹس آف عیسیٰ کی ملاقات بریکنگ ہو, کیا یہ 32 کروڑ عوام کا یہ ایشو ہے؟ کیا اس ملاقات میں لوگوں کو صاف پانی مل جائے گا؟ کیا بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا؟ کیا سڑک بن جائے گی؟ کیا ایجوکیشن کا نظام اچھا ہو جائے گا؟ کیا ہیلتھ کا نظام اچھا ہو جائے گا؟ اس خبر کا 22 کروڑ عوام سے لنک کیا ہے؟ ذرا میری آپ رہنمائی کرائیں, مسکرائیں نا, مسکرائیں نا. اصل خبر وہ بتائیں. لندن شاہ جی وہ بھٹی صاحب نواز صاحبہ کی 3 آپ سے بات کر کے خوشی اتنی ہوتی کہ ہماری مسکراہٹ بننی ہوتی. آپ کی شخصیت ایسی ہے, ہم کیا کریں. شاہ جی مجھے ایک بتائیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سنتے تھے کہ جی وقت آپ دیکھیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم 1000 کٹس کے ساتھ عمران خان کو سائز کٹ ڈاؤن ٹو سائز ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ خان صاحب سے واقعی گیم نکل رہی ہے؟ دیکھو, ایک ہے اس حکومت سے نفرت, وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وجہ اس کی عمران خان صاحب سے محبت نہیں ہے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ٹھیک ہے نا بات. اب اس حکومت کو کوئی بھی ہٹا دے گا, یا یعنی اگست میں اگر تو آدھے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں, دے ول ناٹ بی دیئر نا. تو اگر کیئر ٹیکر بیٹھ گئے, اور اگر آپ کی انٹیسپیشن کے مطابق اور میری انٹیسپیشن کے مطابق اکانومسٹ بھی ہوں, اور وہ پہلے بھی ریاست سے محبت 90 دن کے ہوں گے شاہ جی, کہ 900 دن کے ہوں گے کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ 90 دن کا جو ہے نا, یہ ہنسا بڑا منحوس ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے استعمال کیا تھا 1977 میں, تو ہمیں 1985 میں نصیب ہوا تھا. مجھے جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے نا, جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, دیکھو ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ, یہ جو از خود نوٹس ہے نا, اس کو چودھری صاحب بھی یہ بات دیکھو وہ تسلیم کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کوئی نہ کوئی اس کی ریشنل ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات. اب میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت از خود نوٹس کے بعد جو اٹھایا گیا ہے, وہ ایک عام آدمی کو ہے جی یہ بدنیتی ہے, الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اگر انہوں نے یہی کرنا تھا, یہ لگام ڈالنی تھی از خود نوٹس والی بات کو, تو بھیا اس کا سب سے پراپر ٹائم تھا جب ہمیں $10 ارب کا جرمانہ ریکارڈنگ پہ ٹھوکا تھا. ہم کہتے کہ صاحب اس کی وجہ سے یہ ہوا ملک کے ساتھ, لہٰذا آج خود نوٹس. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور ٹائمنگ کی وجہ سے اس حکومت کی ساکھ کو جو نقصان ہے نا, وہ اس طرح کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایک بہت مشہور وہ جی پایوں کی دکان ہے, وہ بدقسمتی سے اس محلے میں جہاں شرفا جانے سے گھبراتے ہیں
یا اگر جائیں شرفا جاتے ہیں مانتے نہیں ہیں اور یا مانتے نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سری پایا بھی نہیں کہ بے تحاشا شوقین ہونے کے باوجود کو بندہ تجربہ نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ چند اچھی چیزیں بھی یہ غلط موقع پر اس محلے کی دکان سے جب پاوے کھاتے ہیں انٹینٹ نیت. بڑی صاحب یہ بتائے جو یہ رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا خان صاحب کا تو اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے چیزیں نہ ہوں. اگست میں جو گورنمنٹ بنے گی انٹرم گورنمنٹ, آپ کو کیا آج تجربے کی بنیاد پہ 90 دن کی لگتی ہے 900 دن کی لگتی ہے؟ اچھا مالک صاحب آپ مجھ سے زیادہ اہم ہے. 90 دن جو مشرف ضیاء الحق لایا تھا, مشرف لایا تھا, یہ وہی 90 دن اب شروع ہوئے ہیں. جب نگران حکومت بن رہی تھی تو کہا گیا تھا آپ کو 2 سال کے لیے لا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی میں 90 دن کے لیے کیوں بنوں. اب یہ پاکستان میں سیاست, آئین, قانون کچھ نہیں رہا, یہ زیرو ہے, یہ میٹر نہیں کرتے. اب کوئی اور چال ہوگی. میں 21 اپریل تک دیکھ رہا ہوں, اگر عدلیہ نے کوئی رول ادا کر لیا تو کر لیا, باقی شیر ہی کرے گا جو بھی کرے گا. اور جو 90 دن ہے نا, اب یہ 190 دن لے آئے یا 190 مہینے لے آئے یا 900 لے آئے, یہ میٹر نہیں کرتے. مقصد تھا کہ پی ڈی ایم کے کیس ختم ہوتے نا جماعتوں کے, وہ سب ختم ہو گئے. بڑی صاحب چاہتے ہیں کہ صرف عمران نہ آئے, بے شک مارشاء لگ جائے, تو وہ ان کا مقصد. بڑی صاحب بہت شکریہ, لانے والے بھی خوش ہیں. بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے جس طرح حالات بن رہے ہیں, جو چیز سامنے آ رہی, ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب 21 کے بعد جو بھی پتے کھلیں گے, جیسے ہی بات چلے گی, اب بیہائنڈ دا سینز رہ کے منوورنگ بڑی امپاسبل ہوتی جائیں گی. اب جو بھی جس نے فیصلے کرنے ہیں کھل کے کرنے پڑیں گے اور سامنے آ کے کرنا پڑے گا. نہ بیہائنڈ دا سینز رہ کے عمران خان رکتا ہے, نہ بیہائنڈ دا سینز رہ کے جوڈیشری ایک حد سے زیادہ ٹیم ہو سکتی ہے. اب جس کو بھی آنا ہے کھل کے ہی آنا ہے, چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا پرسنل سروائیول کی بیسس ہو, جو بھی ہو. کہتی تو ہر بات نیشنل انٹرسٹ میں ہی ہے, لیکن اب چیز کھلنی شروع ہو جائے گی. اور آئی تھنک ہمیں آنے والے 3-4 ہفتوں میں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تو کلیئر ہے کہ یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے پنجاب کے. کیا اکتوبر میں بھی جو گورنمنٹ بنے گی اگست میں, کیا وہ 90 دن کی ہوگی 900 دن کی؟ میرا خیال ہے اگلے 90 دن میں ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ لگ جائے گا اس بات کا. اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں وہی ہو جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.